वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह क्या रही है, सोच क्या रही है, क्या कर सकती है और हुकूमत के सामने भी इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलीज़ की तहलील की बात तो कर दी, मगर अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए, ना ही असम्बलियाँ तहलील जो है वो कर पाए हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो इत्तेहादी जमात से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, इसलिए लग रहा है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और इसी हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में ये प्रेडिक्शन भी की है कि मार्च तक जो पंजाब असम्बली है वो तहलील नहीं हो सकती। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक रद्द अमल जो है वो सामने आया है। नपा तुलासा उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है परवेज़ इलाही साहब ने, तो उनको असम्बली तहलील करनी पड़ेगी। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की। उन्होंने एक मीडिया टॉक में कहा कि अगर काफ लीग चाहती है कि अगले इलेक्शन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ें, तो फिर उनको पंजाब असम्बली तहलील करनी पड़ेगी। यहाँ जो कन्फ्यूजन है पंजाब में, इसका असर खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आ रहा है। बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने तो यहाँ तक ज़िक्र किया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वो स्पोक्स पर्सन हैं, कि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती खैबर पख्तूनख्वा को तहलील नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ केपी की असम्बली तहलील करने से दबाव काफ़ी नहीं पड़ेगा। हुकूमत की तरफ अगर हम देखें तो उनका एतमाद कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी हवाले से जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगले इंतखाबात जो हैं वो तो अक्टूबर में ही होंगे अगले साल। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ तहलील हुई तो फिर 90 रोज़ में इन दो सूबों में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो डेली मेल की एक क्लैरिफिकेशन आई है, स्टोरी उन्होंने वेबसाइट से हटा दी है शहबाज शरीफ साहब के लिए, दिस इज़ विक्ट्री वी कैन से, और हुकूमत भी इसके ऊपर काफ़ी जो है आजकल बात कर रही है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मुजाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, और उवैस तौहीद साहब ये भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी उवैस साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि ये जो ताख़ीर हो रही है असम्बलियाँ तहलील करने में, कहा जा रहा है कि पंजाब में ही कुछ गड़बड़ है, इस हवाले से सर क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो ताख़ीर है इस वक्त? शुक्रिया आरिफा। देखिए, इमरान खान साहब की जो हुकूमत की रुखसती के बाद जो उनके सारे मसाइल थे वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, और अभी भी उनके मसाइल उनका कैंप समझता है, उनका खेमा समझता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से लॉन्ग मार्च का जो उनका प्लान था वो भी कोइंसाइड कर रहा था नए आर्मी चीफ की तैनाती पे। फिर उनका ये था कि नई इस्टेब्लिशमेंट अगर आएगी तो क्या हालात बदल जाएंगे और यकसर बदल जाएंगे, और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वापस आ जाएगी और फिर फौर इंतखाबात हो जाएंगे। ये उनका दरीना मुतालबा था जो पूरा नहीं हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब पे कातराना हमला हुआ तो ज़ाहिर बात है कि एक ब्रीथिंग स्पेस मिली एक खान साहब के कैंप में कि जी हो सकता है कि जी अब हम एक दूसरी सियासी चाल दें। तो उन्हें सियासी पत्ता जो चला है कि वो रियासती इदारों को या रियासती निज़ाम को अपने सामने ढेर कर देंगे अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ये इतना आसान नहीं था, और मुझे लगता है कि बहुत सलाह मशवरे के बाद भी ये फ़ैसला नहीं किया था इमरान खान साहब ने, जिसका ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान कर दिया पिंडी के अंदर। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ये जो सियासी पत्ता है वो हाफ बेक्ड है, और परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे मुनिस इलाही साहब, चाहे वो उनके जितने भी करीबी साथी हों, जितने भी
انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انہوں نے ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ابھی آپ دیکھیے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کو تو انہوں نے بلڈوز کر دیا اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، جبکہ گلے شکوے تھے عمران خان صاحب کے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے ایما پر شاید غالباً ان کی حکومت جو ہے وہ رخصت ہوئی ہے اور امریکہ کی مبینہ سازش وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب کہاں پہ کھڑے ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب اب کیا لانگ مارچ کریں گے؟ کیا آپ تحلیل کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے عرفہ کہ پنجاب کے اندر ایک سیاسی بحران تو کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن بہت آسان نہیں ہوگا چودھری پرویز الہی کے لیے یہ اسمبلیاں تحلیل کرنا. اور مجھے یہ لگتا ہے، ایک منٹ دیجیے گا، مجھے یہ لگتا ہے جو میری انفارمیشن ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کرے گی اپوزیشن، اور اگر یہ تحلیل بھی کرتے ہیں تو پھر گورنر جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس سیک کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ 2-4 قافلی کے اور 2-4 تحریک انصاف کے ادھر ادھر ہو گئے تو پھر پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہوگی. اسی طریقے سے مجھے یہ نہیں لگتا کہ مجھے یہ نہیں لگتا. زاہد صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لوں. جی زاہد صاحب، آپ نے اویس صاحب کی گفتگو سنی، ان کے خیال میں ابھی تحلیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. پر سر یہاں ایک دوسرا، ایک تو یہ سیاسی بحران ہے جیسے بھی ہے، حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پر سر جو معاشی صورتحال ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے. وہ جب تک مطلب کہ یہ جس طرح اس وقت معیشت چل رہی ہے، آپ کے خیال میں معیشت کے حوالے سے بہتر فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ عرفہ ایک بات تو بالکل صحیح ہے کہ عمران خان نے جو حکمت عملی نئی جو تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ تحلیل کر لیں گے، وہ میرے خیال بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ چیز کر دی تھی. نہ ہی انہوں نے اپنے حلیفوں کو اس پہ جو ہے تیار کیا تھا اور نہ ہی اپنی پارٹی کو بھی پوری طرح تیار کر سکے تھے. تو جو آج ان کے لیے جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے ہیں، اس کی وجوہات بھی یہی ہے. دوسری بات آپ کی صحیح ہے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بائنڈ میں آ گئے ہیں، ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے ہیں اپنی پالیسی کے تحت، اسی طرح سے جو ان کے جو آپ حکومت جو ہے اس وقت، اس کے بھی اپنے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کی جو ہے ناکامی ہوئی ہے ایک لحاظ سے، تو اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ حکومت کو پوری طرح اس طرح سے نہیں مل سکتا ہے کہ وہ کنسولیڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی حکومت کو. دیکھیں صرف عمران خان کی بات نہیں آتی ہے. اس وقت جو دیکھا جائے 6 یا 8 مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو، اور ابھی تک بالکل لگتا ہے کہ کوئی رڈر لیس حکومت ہے. نہ ہی ان کو کسی پالیسی پہ جو ہے وہ پوری طرح ایک عبور حاصل ہے. اور دیکھیں نہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی فورن پالیسی کے حوالے سے ہمیں کوئی سیدھی ڈائریکشن نظر آتی ہے. اصل مسئلہ جیسے آپ نے پہلے بات بھی کی، صحیح کہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کے سیاسی نہیں بلکہ ایک معاشی صورتحال ہے جس کا براہ راست اثر جو ہے ہماری سیاست پہ پڑ رہا ہے. اور وہی بات دیکھیں کہ جو ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو شروع میں ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ کوشش کریں گے کہ کوئی اس کا حل تلاش کریں یا کوئی ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے جو ہے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہ رہے. لیکن پھر بعد میں 6 مہینے بعد تو دوبارہ ایک تبدیلی آتی ہے اور اسحاق ڈار کو جو ہے یہ وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے. اور ڈار صاحب کی حالت یہی ہے کہ وہ 1990 کی دہائی سے باہر نہیں نکلے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور خود پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا حل وہ نہیں ہے جو کہ وہ پہلے تلاش کیا کرتے تھے. ان کی عادت ہمیشہ ایک اکاؤنٹنٹ کی جیسے ہوتی ہے. پھر کیسے وہ اس معیشت کو ڈائریکشن دیں گے اکتوبر تک، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہی تو ہم سب سوال پوچھتے ہیں کہ کین ڈار صاحب ناؤ مینیج دی اکانومی ٹل اکٹوبر 2023؟ دیکھیں ڈار صاحب کا وہی اپروچ ہے اور وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان، دنیا بھر کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے نہ سعودی عربیہ نہ امریکہ نہ چین جو ہے پاکستان کو معاشی اس میں کرائسس سے ڈوبنے نہیں دے گا. اور ان کی یہی پوری خواہش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے سیلویج ہو جائے سچویشن میں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ابھی اخبار میں یہ بھی بات آئی ہے کہ پھر سعودی عربیہ سے جو ہے انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے
کہ وہ کچھ اور بھی جو ہے وہ اپنے یہاں پہ ڈپازٹ رکھ لیں. پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ڈیٹ کے لحاظ سے ریسکیجولنگ کی بھی بات آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ شاید ڈار صاحب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح. کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت اگر حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ٹھیک ہے الیکشن کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو آتا ہے کہ معاشی طور پہ جو آپ کی حالت ہے اس سے کیسے جو ہے باہر نکلا جائے. وہ اس حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ویسا آپ نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کی آبویسلی حکمت عملی کا، کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، بٹ سر وہاں تو ابھی کوئی مطلب کہ وی کانٹ ایون سے کہ وہ خاموشی ایس سچ ہوئی ہے، یا جنرلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت تھے، ایک طرف گھڑیوں کا ایشو ہے، آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں، پھر دوسری طرف آج ہی خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی ہے، پر کافی مطلب کہ کنسرن اٹ ڈز کنسرن ون کہ اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ریلیز کیا، تو بقول پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر سندھ کا طیارہ آیا ہے، اور ان کو جو سندھ میں ان کے خلاف کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں سے وہ ڈائریکٹلی ان کو سندھ لے گئے ہیں ٹو ہولڈ ہم ٹو کنٹینیو ہولڈنگ ہم ان کسٹڈی. تو سر یہ تو اس وقت ٹارگیٹنگ ہے پی ٹی آئی کی، مطلب کہ ایک طرف توشہ خانہ کے کیسز ہیں، فارن فنڈنگ کی بات ہے، اور اس طرح کے کیسز جو سیڈیشن کے ان کی لیڈرشپ کے خلاف بن رہے ہیں. Alpha, it is absurd and ridiculous to be very honest with you. ہم نو عمری سے یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کا سائیکل، اور آپ یہ دیکھیے کہ 2011 سے لے کے اور 2021 تک جو ہے وہ عاشر بات تھی اسٹیبلشمنٹ کی، خان صاحب اور تحریک انصاف کی، تو آپ دیکھیے دھڑا دھڑ نیب زدہ لوگ جو ہے ان کی جھولی میں ڈالے جا رہے تھے. وہ کدھر ہیں خسرو صاحب، کدھر ہے وہ جنوبی محاذ پنجاب کا محاذ جس کو نواز شریف کے خیمے سے ہٹا کر عمران خان صاحب کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ، ایم کیو ایم کو دیکھ لیجئے، ایم کیو ایم کے لوگ ساتھ آ گئے تھے خان صاحب کے، اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، سیاسی دشمن تھے پہلے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ شریف خاندان جس پہ آپ نے اتنے بڑے کیسز تھے ان کو نااہل قرار دیا اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے، جی آئی ٹی بنائی اور ہزاروں صفحات کے جو ہے وہ آپ نے والیومز کھڑے کیے، اور پھر حاصل کیا نواز شریف آنے کے پر تول رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ رہا ہو گئی ہیں، سلمان شہباز آ رہے ہیں ان کو ضمانت مل گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے پلین میں آ گئے ہیں، اسی طریقے سے زرداری صاحب اس وقت حکومت کے اندر ہیں. اور یہ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ سیاسی پروجیکٹس ہیں. اب تحریک انصاف کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، اور اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے آگے یا تحریک انصاف کی حکومت میں ہوگی تو پھر یہی ٹیکٹس استعمال ہوں گی، اور نیب اور ایف آئی اے اور طرح طرح کے جو حربے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی فروری لاسٹ ایئر سے ہم جو ہے وہ اپولیٹیکل ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور ہمارے رینکس اینڈ فائلز میں ایک کنسنسس ہے کہ آئندہ جو ہے سیاسی امور میں مداخلت دیں گے. وی وش اینڈ وی پرے کہ ایسے ہی ہو، لیکن ماضی میں اس طرح نہیں ہوا. کس طریقے سے گورنر سندھ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. کامران ٹسوری صاحب کی کیا ان کی کوئی سیاسی کوئی ان کی خدمات تھیں جو ایم کیو ایم کے نمائندے بنے، اور بہت سارے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور طرح طرح کے پرسنل جو اٹیکس ہیں وہ خان صاحب پہ ہو رہے ہیں، بالکل غلط ہے. اور خان صاحب نے بھی یہی حربے استعمال کیے تھے. شہزاد اکبر کہاں ہے؟ شہزاد اکبر عامر کیانی صاحب کہاں ہیں؟ وہ رزاق داؤد صاحب کہاں ہیں؟ وہ کون کون سے جائنٹس انہوں نے اکٹھے کیے تھے، وہ کہاں پر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ڈیلی میل کی سٹوری ہے بس یہی ہے. یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے، اگر زاہد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. نہیں تو زاہد صاحب obviously سر آپ نے اکانومی کا، معیشت کا پہلے بھی ذکر کیا، تو سر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل بھی اگر کہے اور ہم مان بھی لیں تو جو معیشت کی حالت ہے وہ تو اس کا امپیکٹ تو سر ان پہ آتا ہے، نیشنل سیکیورٹی پہ آتا ہے. وہ کیا اس کو دیکھتے ہی رہیں گے صورتحال کو؟ دیکھیں عارفہ، جو یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت تک جو نئی قیادت ہے فوج کی
اس کے تو لگتا ہے صاف کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا آسان پاکستان کی نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کا پاور اسٹرکچر ہے، اس میں ملٹری بہت ہی ڈیپلی انٹرینچ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو پچھلے 6 سال میں جس طرح سے ڈائریکٹلی اور بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے خود فوج کے بھی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے، اس کا امیج خراب ہوا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو اب اس طرح سے انوالو نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ شاید انوالو نہیں ہے اس وقت اور نہ ہونا چاہے گی، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جس طرح سے 75 سال سے اگر ہم تاریخ دیکھیں ہماری اپنے ملک کی سیاست کی، تو فوج کا کردار بہت ہی گہرا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، ہر قدم پہ ڈائریکٹلی رول کر رہی ہوتی ہے یا انڈائریکٹلی بھی رکھتی ہے، اور پچھلے 6 سال میں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اگر اس وقت تک ان کی کوشش یہی ہوگی کہ سیاستدان آپس میں فیصلہ کریں، لیکن ہمارے ملک میں ابھی جو صورتحال کنفرنٹیشن کی اس وقت لگی ہوئی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعتوں میں کوئی اتنی میچورٹی نہیں آئی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے کسی ایک لاعمل پہ، ایک فریم ورک پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ جو ہے جمہوری پروسیس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہم ساری پارٹیاں پھر فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بات جو آپ نے کہی کہ معاشی صحیح۔ صورتحال، اصل چیز وہی آتی ہے کہ جب معاشی اگر آپ کی صورتحال خراب ہوتی ہے اور اس کو جو ہے ایک حکومت جو ہے اپنے طور پہ اس کو حل نہیں کر پاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر خطرہ ہمیشہ اس بات کا رہتا ہے کہ فوج پھر بھی ایک سک ان ہو جائے گی سچویشن پہ۔ میرے خیال یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی اس ملک کے لیے ضرورت ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب تک آپ سیاسی جو ایک لحاظ سے انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، آپ کسی طور پہ بھی معاشی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات بالکل یہ ہے ٹھیک کہ سر۔ ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج کل کسی اور کو اختیار دے رہے ہیں، آپ الیکشن کروا لیں، تو کیا یہ جو ہے معاشی جو صورتحال ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے؟ ہمارا پورا جو ایک فنڈامنٹل پرابلم جو ہے اس کو تو کوئی ایڈریس کرتا نہیں ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیچ جاب میں ہوتے ہیں کہ آج کے حالات سے کیسے بچایا جائے، اور یہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے کی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے زمانے میں، یہی مسائل ٹھیک ہمارے جی، سامنے رہتے تھے۔ یہی ایک چیزیں ہیں بالکل ہمیشہ صحیح۔ رہی ہیں کہ ریٹرک IMF ہے، آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مستقل ہمارے ملک کی سیاست بالکل اور صحیح ایک جی لحاظ سے ناظرین جی، ویسا وہی والی بات کہ خان صاحب کو ناکامی بھی ہو جائے، وہ الیکشن بھی جلدی نہ لے سکیں، تو سر پھر بھی یا تو اکتوبر میں الیکشن اگر اکتوبر میں بھی کروائیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں کچھ دنوں پہلے، ان کے رزلٹ سے ظاہر ہے کہ ویو کس طرف ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو پنجاب کی بھی بات لوگ کرتے ہیں تو وہ بالکل سویپ نہ کریں صوبے کو، تو بھی PMLN کی کیونکہ بہت ایک نیرو بیس ہے پنجاب کے علاوہ، وہ کہیں جیتتے نہیں ہیں۔ اگر ان کی اسٹرانگ ہولڈ میں PTI وہاں بھی اسٹرائک کر جاتی ہے تو پھر مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف نہ معیشت میں کوئی بہتری کی صورتحال ہے، جس طرح کی اکنامک پالیسیز ہیں، پھر الیکشن بھی اکتوبر میں ہونا ہے، بٹ اکتوبر تک تبدیلی کیا آئے گی سر؟ دیکھیے عرفہ، بات تو بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے۔ اس حکومت ظاہری بات لڑکھڑا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، اور لگتا یہ تھا کہ وہ جادو کی چھڑی چلائیں گے اور ڈالر 200 پہ آ جائے گا، وہ ہو نہیں پا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے، اور آپ کے فارسٹ ریزرو سنگل ڈیجٹس کے اندر ہے، تو ہوگا کیا؟ اگر اکانومی خراب ہوگی تو ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے تیور بھی آپ کو الگ نظر آئیں گے۔ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے وہ ایک ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ اگر چلیں، خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں ایک پیج پہ نہ ہو تو کم از کم کوئی دوسرے پیج پہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہی ان کی ڈھال ہے، اور اسی ڈھال کو وہ بناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو وہ تیور دکھا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ میرے پاس عوام کی طاقت ہے اور اسی کے ذریعے میں انتخابات جیتوں گا۔ تو
اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں آپ الیکشن ابھی کیوں نہیں کرا دیتے؟ لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہوگا. تو اس وقت حکومت جو ہے اس کا بھی ٹرائل ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک امتحان سے گزر رہی ہے. نئی اسٹیبلشمنٹ جس کو چھڑی تو تھما دی ہے جنرل باجوہ صاحب نے, لیکن نئے چیف کو اور نئی قیادت کو, لیکن اس کے ساتھ بھاری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ اے پولیٹیکل بھی رہے ہیں, اکنامک سچویشن بھی اتنی مشکل حالات کے اندر ہے, اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ ایگریسو پہنچ کر. خان صاحب ایک اور کام کر رہے ہیں کہ وہ تحلیل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک کارڈ چل رہا تھا کہ جی صوبائی حکومتیں تحلیل کریں گے اور حکومتی نظام درہم برہم ہو جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ عارف الوی صاحب کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, 4-5 ملاقاتیں ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں خان صاحب کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہیں کہ تحلیل ہو جائے. اور ایک صورت صرف نظر آتی ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ریاست چاہتی ہے, جو سپریم کورٹ نے مشورہ دیا خان صاحب کو, جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے مشورہ دیا کہ پارلیمنٹ میں آ جائیں, اور عارف الوی صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو استعفیٰ نہیں دینے چاہیے تھے, تو کیا پارلیمنٹ واپس آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا خان صاحب. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدم استحکام رہے گی سیاست, اور معاشی صورتحال جو ہے بدقسمتی سے وہ بھی عدم استحکام رہے گی. ایک آخری جملہ مجھے بولنے دیجیے گا, یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ آج اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا, ریکوڈیک کا, $multi-billion کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ ہے جو کنٹروورسیز میں ہو گیا تھا, اور افتخار چودھری صاحب نے بہت ہی غلط طریقے سے فیصلہ دے کے اس کا معاہدہ کیا تھا, آج اس کو انہوں نے لیگل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے لیے بھی خوش آئند بات ہے, وفاق کے لیے بھی خوش آئند بات ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو جنوری وغیرہ میں اس کا افتتاح ہو جائے گا, اور پھر اگر یہ نکلنا شروع ہو جائے گا, مائننگ شروع ہو جائے گی, تو ہر سال $1 بلین حکومت کو, وفاق کو ملیں گے, $1 بلین بلوچستان کو. تو ہو سکتا ہے قسمت بدل جائے. اس طرح کے پروجیکٹس اور کرنے چاہیے. لیکن کیا ہماری سیکیورٹی جو ہے سچویشن بلوچستان کی اسٹیبل رہے گی؟ تو ایک چیلنج تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی, حکومت کو بھی, اور عمران خان صاحب کو بھی. زاہد صاحب, کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں جو اتنے اس وقت کیسز بنے ہوئے عمران خان صاحب پہ, توشہ خانہ بھی ہے, فورن فنڈنگ کا بہت شور تھا کچھ دن پہلے, وہاں خاموشی ہو گئی, ہائی کورٹ کے اندر ان کے بچی کے حوالے سے بھی جو کیس ہے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, کیا آپ کے خیال میں کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی؟ دیکھیں, پاکستان میں تو ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے جو ہے بہت سے لوگ دوسرے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, نواز شریف صاحب ہو گئے تھے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے. لیکن یہ کبھی بھی سیاست میں یہ کبھی بھی ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکا ہے, یا ان کو جو ہے سیاسی طور پہ ختم نہیں کیا جا سکا ہے. تو اگر کوششیں ہو بھی رہی ہیں تو سب کو اندازہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کسی سر, پھر یہ کوششیں کیا حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ یہی تو یہاں پھر سوال اٹھتا ہے نا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اب پہلے میں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہوگا, لیکن ابھی جو ہے جو اسی چیز کا تسلسل چلا آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں, کہ ایک اپنے ہمارے ملک کے جو ہے یہ تو ایک طریقہ کار ہو کے رہ گیا ہے نا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. میں جو ابھی سوچ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ جو ہے پڑھ رہا تھا کہ جو ہے یہ پچھلے 30 سال میں یہی ہوتا رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا رہا ہے. آپ 90 کی دہائی میں اٹھا کے دیکھ لیں, جب ایک حکومت جاتی تھی بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ مستقل جیسی وہ اقتدار سے ہٹائی جاتی تھی, اس وقت سے پھر کیسز شروع ہو جاتے تھے. اسی طرح سے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور آج جو ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ہمارا پورا ایک کلچر بن کے آیا ہے, اور اس میں جو ہے چاہے پورا ہمارا ایک جو اسٹرکچر ہے, جو پاور اسٹرکچر ہے, ان سب کا وہی حال ہے. کیونکہ جب آپ جو ہے جمہوریت پہ تو کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے, اور جو بھی جو ہے حکومت آتی ہے وہ اپنے مسائل, اپنے جو ہے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کی طرف جا کے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب. لیکن کیا پاکستان کی سیاست میں ان قسم کے جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے اقدامات کا اثر پڑتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں 97 میں بے نظیر بھٹو صاحب کو کنوکشن بھی ہو گئی تھی, اور وہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے. تو اویس کو بھی یاد ہوگا کہ کس طرح سے جسٹس عبدالقیوم کو جو ہے وہ فیصلہ لکھایا گیا تھا. یہ بھی ہوتا رہا ہے, یہ پاکستان میں رہی ہے. ان کو 5 سال کی سزا بھی ہو گئی,
اس کے بعد جو ہے جب وہ ٹیپس واپس آیا تو سپریم کورٹ نے اسی چیزوں کو ختم بھی کر دیا. تو دیکھیں یہ جو پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ پھر آئیے جب نواز شریف کے خلاف کیسز بنے تھے، دوبارہ ریوائیو کیا تھا. تو یہ پوری کی پوری جو ہے وہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اور اسی کا تسلسل آج ہمیں نظر آتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں وہی ہے کہ اگر وہ اپنے اسمبلی کے نشستوں پہ ہوتے، آج سیاسی صورتحال ان کے فائدے میں جاتی، ان کے نقصان میں نہیں جاتی. اب وہ دیکھیں جب وہ پنجاب کے اس میں رہے تو پنجاب پہ جو ان کی حکومت رہی ہے دوران میں، تو ان کو ایک سیاسی ایڈوانٹیج بھی ملا ہے. ان کو جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں رہے ہیں تو ان کو ایڈوانٹیج ملا ہے. جب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ہٹے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا ایک راستہ بند کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں. اور اگر آج صورتحال اگر بیٹھے ہوتے یہاں پہ تو میرے خیال یہ حکومت کا چلنا ناممکن ہوتا. تو یہ چیزیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ کون سا راستہ اختیار کریں گے. عمران صاحب نے جو راستہ اختیار کیا وہ حل کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے کوئی. جی اویس صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، اگلے 3 مہینے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ذرا نجومیوں والی بات ہمیں بتائیں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت رہے گی، اور عمران خان صاحب اپنے کرکٹ کے کیریئر میں بھی اور سیاسی کیریئر میں، ڈسپائٹ کہ سیاست میں انہوں نے بہت ساری مسٹیکس کی ہیں، جس کا بھی زاہد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے آپ استعفیٰ دے دیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہ قسمت کے دھنی رہے ہیں، اور ان کو تو خود نہیں پتا تھا کہ حکومت کی رخصتی کے بعد انہیں اتنی مقبولیت ملے گی. اور اس بیانیے کے اندر بہت سارے جھول ہیں گو کہ اس کے باوجود یہ ان کو فیور کر رہی ہے. تو اب خان صاحب بے صبری اگر نہیں اپناتے جس طرح انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور جارحانہ انداز اگر نہیں اپنا رکھتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انہوں نے اپنے سارے چینلز آف کمیونیکیشن اور بریجز جو ہیں وہ یا تو ڈورمنٹ کیے ہیں یا جلائے ہیں اپنے جارحانہ انداز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر صبر کریں تو اس مخلوط کمزور حکومت سے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی امید نظر آ رہی ہے. اب تک لڑکھڑا رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے. تو خان صاحب کے چانسز ہیں، ان کا فیوچر ہے سیاست کا، لیکن اگر بے صبری دکھائی تو مجھے نہیں لگتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن ابھی ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو یہ ان کا دیرینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت مجھے برقرار نظر آ رہی ہے، جس طرح بی جے پی کی حکومت نے اسٹیٹ الیکشنز میں انڈیا کے اندر اپنی مقبولیت کہیں نہ کہیں برقرار رکھی ہے. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب، آپ کے لیے بھی یہی سوال سر، اگلے 3 مہینے میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اکانومی کا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی شاید نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ جو ہے اس وقت الیکشن میں جانے کا جو ہے وہ اس پہ کوئی مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. مجھے ایک چیز لگ رہی ہے بالکل ہی جو الگ تھلگ لگ رہی ہے کہ ایک جب فوج کی طرف سے کم از کم نئی قیادت کی طرف سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کریں گے فی الحال، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے جہاں پہ سیاسی پارٹیاں جیسے آپس میں کم از کم جو ایک سیریسنس ہے، گریوٹی آف سچویشن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی ایسا ایک فریم ورک پہ جس پہ آگے چل کے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں وہ شاید بن سکتا ہے. کیونکہ ہم پہلے بھی کیونکہ جو ابھی میں نے پریزیڈنٹ عارف الوی کا ایک بیان دیکھ رہا تھا، وہ مجھے لگتا ہے کسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فوج جو اپنے آپ کو علیحدہ کر رہی تو اس میں اب سیاسی پارٹیوں پہ وہ ایک امید نظر آ سکتی ہے یا ایک اپارچونٹی موجود ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کریں. اور جو بیک چینل چل رہی ہے اس وقت تو اس کا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. دیکھیں سیاسی ایک پوسچرنگ ایک ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اندر جو پھر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی بہت ہی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. پوسچرنگ یہی رہے گی، ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کیے جائیں گے. ایک لڑکے ہے عمران خان صاحب پھر دھمکیاں بھی دیتے رہیں گے، ثناء اللہ اس کو بھی اس کے خلاف بھی دھمکیاں دیتے رہیں گے. لیکن سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت صورتحال کوئی نارمل نہیں ہے. اس وقت جیسے یعنی معاشیت اگر گرتی ہے، فرض یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے کل، اگر نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ حالات کو سنبھال سکے. اگر میرے خیال یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو میرے خیال وہ پھر بالکل ہی ایک ایسے دوسری دنیا میں رہتا ہے
لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب تک کہ اس چیزوں پہ کم از کم کوئی راستہ نہیں نکالا جائے گا. تو سر آپ کے خیال میں ڈار صاحب جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے الیکشنز تک؟ نو ڈیفالٹ دیکھیں وہ تو ان کے جو جس طرح سے چل رہے ہیں وہ تو کرنے ان کی تو خواہش یہی ہے کہ شاید پیسے کہیں سے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ بچ بھی جائیں, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک ناگزیر ہے. دیکھیں ایک جب کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی کہ ٹھیک ہے ہم تو ایسی حالت ہوتی ہے ہماری کہ خودکشی کی دھمکی دیتے ہیں, پستول اپنے کندھے اس میں کنفٹی پہ رکھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تم نے ہماری مدد نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آ سکتا ہے, ری اسکیجولنگ کی بات بھی ہو سکتی ہے, بہت سے ممالک کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, لیکن وہ حل نہیں ہے. اگر فرض کیجئے ڈیفالٹ سے ہم بچ بھی جاتے ہیں, فرض کیجئے صحیح سر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی. وہ اور بھی مسائل ہیں, اس کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا, جب تک آپ بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.